अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स मेट्रो वन न्यूज़ पर। नाजरीन, आज के शो में हम आपको एक ख़ास बात बताने जाएंगे और सेहत के शोबे के हवाले से बात करेंगे। आपका यकीनन वास्ता पड़ा होगा अस्पतालों से, और हर घर में वैसे तो आमतौर पर कोई ना कोई बीमारी मौजूद है और लोग कोशिश करते रहते हैं कि उसके इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएँ, सरकारी में जाएँ, और खुदा न खास्ता कोई ऐसा अगर मसला हो तो उसके लिए ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेशन थिएटर में आप समझते हैं कि सर्जन होते हैं, नर्सेज होती हैं, साथ में पैरामेडिक्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शोबे के बारे में बताने जा रहे हैं और एक ऐसे डॉक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बगैर आपका कोई भी ऑपरेशन मुमकिन नहीं है। वो ऑपरेशन हो नहीं सकता अगर वो डॉक्टर मौजूद ना हो तो। वो डॉक्टर कौन होते हैं? वो डॉक्टर एनेस्थीसिया के डॉक्टर होते हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कहते हैं हम उन्हें, जिन्हें आप आम फहम ज़बान में बेहोशी के डॉक्टर भी कह सकते हैं। तो बेहोशी के डॉक्टर्स की एसोसिएशन है पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, और उसका जो कराची में है ये सोसाइटी, और उसके जो अहदेदारान हैं वो हमारे साथ ज्वाइन किया उन्होंने स्टूडियो में। मैं उनका आपसे तारुफ भी करवाऊंगा, और उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो हमारा शो है ये स्पेशल शो है, और पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की 40वीं सालाना कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जो कि होगी 19 और 20 मार्च को कराची में। ये उस सिलसिले का स्पेशल शो है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्फ्रेंस में क्या होने जा रहा है। इस शोबे के बारे में भी हम बात करेंगे। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाना चाहूँगा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद हामिद साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कराची के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हामिद साहब, बहुत शुक्रिया आप यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। और उनके साथ मौजूद हैं मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर सफ़िया ज़फ़र सिद्दीकी साहिबा, जो कि सरबराह हैं शोबा एनेस्थीसिया की सिविल अस्पताल और डॉ मेडिकल कॉलेज की। बहुत शुक्रिया आपका मैडम। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा अली अज़हर साहब, जो कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, साबिक सरबराह हैं शोबा एनेस्थीसिया के सेसी के। बहुत शुक्रिया आपका मिर्ज़ा साहब। बातचीत का आगाज़ हम करना चाहेंगे डॉक्टर मोहम्मद हामिद साहब से, और डॉक्टर हामिद साहब से हम पूछेंगे, डॉक्टर साहब सबसे पहले तो सोसाइटी का तारुफ बता दें कि सोसाइटी क्या है, विजन क्या है इसका, क्या करते हैं आप लोग? जो पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, जिसको हम शॉर्ट में PSA कहते हैं, तो PSA जो है ये समझ लें कि 50 साल पहले जो है वो इसका चार्टर्ड बना और ये उस वक्त इस्टेब्लिश की गई थी। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोसाइटी है। बाकी सोसाइटीज़ भी हैं, सर्जरी और ऑब्स्टेट्रिक और बाकी काफ़ी हेल्थ केयर में सोसाइटीज़ हैं, लेकिन दिस इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द फर्स्ट वन। इसकी जो है उसके कुछ अरसे बाद हमने कॉन्फ्रेंसेस करना शुरू करी, कुछ CME प्रोग्राम स्टार्ट करे। तो ये वाली जो हमारी कॉन्फ्रेंस है ये 40th कॉन्फ्रेंस है, जो कि सैटरडे और संडे 19th एंड 20th को होगी। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो है ये कोलैबोरेट करती है दूसरे सोसाइटीज़ से भी, जैसे वर्ल्ड फेडरेशन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है, सार्क एसोसिएशन ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट भी बनी हुई है, जिसमें सार्क के प्रेसिडेंट जो है हमारे पाकिस्तान से फ़िलहाल। तो इस सोसाइटी का में जो है प्रेसिडेंट होता है, पैटर्न होता है, जनरल सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरर हैं, यानी फुल एक सोसाइटी है जिसके मुख्तलिफ एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स हैं, जो कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट से हैं। ये नहीं कि किसी एक इंस्टीट्यूट से है, बल्कि कराची के डिफरेंट इंस्टीट्यूट से हैं, बल्कि सिंध के भी कुछ लोग जो है इस पे शामिल हैं। तो मेन पर्पस तो हमारा ये सोसाइटी का बनाने का ये था कि जो स्टैंडर्ड ऑफ एनेस्थीसिया है उसको और ऊपर लाया जाए। तो इनिशियली तो यही स्टैंडर्ड था। अब जो है काफ़ी हद तक जो है स्टैंडर्ड कुछ अचीव हो चुके हैं, कुछ अभी भी अचीवेबल हैं। तो अब जो है कुछ जो हमने अचीव कर लिया उनको मेंटेन करना है, और बाकी भी आगे जो है हमने सोसाइटी को आगे लेकर जाना है। तो इस सोसाइटी के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते रहते हैं। पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम भी इसमें एक शामिल है, जो कि आज का शो भी इसी का एक पार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिक अवेयरनेस के लिए हम सब लोग बैठे हैं। तो डॉक्टर साहब, कॉन्फ्रेंस के बारे में बताइए कि कॉन्फ्रेंस में कौन कौन से सेशंस होंगे, क्या क्या टॉपिक्स आप लोग डिस्कस करेंगे, और उसमें कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे? जी। कॉन्फ्रेंस में जो पार्टिसिपेशन है बेसिकली ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो इसमें मुख्तलिफ शहरों से हमारे, कराची है, इसके अलावा लाहौर है, हैदराबाद, नवाबशाह, पेशावर, पिंडी, तो सब जगहों से हमारे पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ पार्टिसिपेंट्स हमारे बाहर से भी हैं। तो मेन मकसद जो है इस कॉन्फ्रेंस का यही है कि जो एजुकेशन है उसको प्रमोट किया जाए, जो रिसर्च हो रही है उसको प्रमोट किया जाए। इसके अलावा जो साइंटिफिक कंटेंट पूरी दुनिया में मौजूद है,
پرٹیکولرلی اگر آپ دیکھیں تو روزانہ آپ کو ایک نیا ریسرچ پیپر، ایک سے زیادہ ریسرچ پیپرز آپ کو مل رہے ہوتے ہیں. تو جو ریلیونٹ ریسرچ ہوتی ہے اس کو ہم اس کانفرنس میں ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ فورم جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ انیستھیزیولوجسٹ کا ہے یعنی کنسلٹنٹس کا ہے، بلکہ ٹرینیز کا بھی ہے. جو ٹرینیز ہیں ہمارے ان کو بھی جو ہے اس میں انوالو کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ پیرامیڈکس جو ہے بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے انیستھیزیا کا، تو ان کو بھی ہم انوالو کرتے ہیں. تو ان کی بھی ایک ساتھ ساتھ میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے جس کو پی ایس اے جو ہے وہ اسپانسر کر رہی ہوتی ہے. تو 2 دن کی کانفرنس ہے. تو یہ 2 دن کی کانفرنس ہے. اس میں پہلے دن جو ہے وہ جو ایشوز اپنے ٹرینیز کو ہوتے ہیں وہ ڈسکس کیے جائیں گے. اس کے لیے جو ہے ہم نے سی پی ایس پی سے کچھ لوگوں کو بلایا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اور بھی لوگ اور بھی اداروں سے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور پالیسی میٹرز ذرا ڈسکس کیے جائیں. رائٹ، چلیں ہم اس پہ مزید بھی بات کرتے رہیں گے. اور ہم چلیں گے پروفیسر صفیہ ظفر صدیقی صاحبہ. آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی ہیں ڈپارٹمنٹ آف اینستھیزیا کی اور سرجیکل آئی سی یو، اور اس کے ساتھ ساتھ سول ہاسپٹل اور ڈاؤ میڈیکل کالج کی، اور ایکس پریزیڈنٹ بھی ہیں پی ایس اے کی آپ ماشاء اللہ. یعنی زبردست. اور پین مینجمنٹ میں بھی آپ کا اسپیشل انٹرسٹ ہے. تو صفیہ صاحبہ یہ بتائیے کہ ایک عام ڈاکٹر اور اینستھیزیا کے ڈاکٹر میں کیا فرق ہے؟ عام ڈاکٹر اور انیستھیزیا ڈاکٹر میں تو بہت فرق ہے. پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ انیستھیٹس ہوتا کیا ہے. انیستھیٹس وہ ہوتے ہیں جو سرجری سے پہلے پیشنٹ کو انیستھیٹائز کریں اور کمپلیٹلی ریکور کرائیں اس کو پورا، جیسے اس کو سلایا تھا ویسے ہی اس کو پورا اٹھانا ہے. تو یہ سلسلہ آج سے شروع نہیں ہوا ہے، یہ سالوں پرانا ہے. بلکہ کہا جائے کہ یہ ایک زمانے میں گریک اور چائنیز 1200 سے پہلے بھی ہوتا تھا یہ سب کام. 1200 میں صدیوں پرانا، کیونکہ دیکھیں آپریشنس تو ہوتے رہے ہیں. اور ایک زمانے میں یہ تھا کہ تصویریں ہم نے دیکھی ہیں کہ پیشنٹ لیٹا ہوا ہے، اس کا ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور اس کو سرجری ہو رہی ہے، وہ بیچارہ چیخ رہا ہے. بہت پہلے کا، کافی پہلے کا. پھر انہوں نے او پی ایم وغیرہ ان کو ملی تو انہوں نے 1200 میں ہوتا تھا کہ او پی ایم سوکڈ چیزیں اس کو رکھ کے اس کا پین مینجمنٹ کر لیتے تو سرجری کر لیتے تھے. اس کے بعد آفیشیلی تھوڑا سا یہ ہوتا گیا 1800 میں اس کا تھوڑا بہتر ورژن آیا انیستھیزیا کا. اور سب سے پہلے یہ ڈینٹل انیستھیزیا میں یوز ہوا تھا. انیستھیزیا دیا، ان کے دانت نکالنے تھے تو وہ پین فری ہوا. تو اس سے بات پھر آگے بڑھتی چلی گئی اور بالکل سوفیسٹیکیٹڈ اور اچھا انیستھیزیا دیا جاتا ہے اینڈ آف 19th سینچری سے. تو اس کے بعد سے اور پھر اس میں اتنی ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے، اتنی زیادہ ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے کہ آپ کو شاید یقین نہیں آئے کہ اگر ہم لوگ چاہیں انیستھیزیا دینا 2 گھنٹے 4 منٹ کا تو 2 گھنٹے 4 منٹ کا ہی دے سکتے ہیں. اتنا ایڈوانسمنٹ آ گیا ہے کہ 1 منٹ 2 منٹ کے پلس مائنس کر کے پیشنٹ کو ہم سلا بھی سکتے ہیں، اٹھا بھی سکتے ہیں. اور یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ دواؤں کا کمال ہے. اتنی اچھی ڈرگس آ گئی ہیں کہ بس اس کو پڑھنا ہوتا ہے، اس کو آپ کو سمجھنا ہوتا ہے اور اتنا بیوٹیفل انیستھیزیا آپ دے دیں پیشنٹ کو. ایک تو بات یہ. اب آپ نے کہا کہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس کے لیے پوری ایک ٹریننگ ہوتی ہے. جب ڈاکٹر بن جاتے ہیں MBBS کے بعد تو اس کی ٹریننگ ہوتی ہے ڈفرینٹ طرح کی. 2 سال کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے، 4 سال کی بھی ہوتی ہے. یہ پاکستان کا میں بتا رہی ہوں. 2 سال کو کہتے ہیں مائنر ڈپلوما، 4 سال میں وہ فیلوشپ کراتی ہے. تو یہ ڈفرینٹ سینٹرز ہوتے ہیں جو ریکگنائز ہوتے ہیں CPSP کے تھرو، یا یونیورسٹیز کراتی ہیں اس کو. جیسے ڈاؤ یونیورسٹی کرا رہی ہے، نواب شاہ میں ہو رہا ہے، لمس میں، حیدرآباد میں ہو رہا ہے، اور پنجاب میں بھی بہت ساری جگہوں پہ ہو رہا ہے. اس کو DA بولتے ہیں، MS پروگرام بولتے ہیں، MCPS، FCPS، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور یہ 4 سال کی ٹریننگ اور 2 سال. تو اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو فیلوشپ کر لیتا ہے وہ بعد میں ٹیچنگ پوسٹ پہ آ جاتا ہے، تو پھر وہ ٹیچر بن جاتا ہے، وہ آگے پڑھا رہا ہوتا ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے. 4 سال کی ٹریننگ کے بعد پھر وہ سیف اینستھیٹسٹ بنتا ہے. رائٹ، بالکل ٹھیک ہے. اور آپ سے اور بھی بات چیت ہم کریں گے. مرزا صاحب کی طرف جائیں گے. ڈاکٹر مرزا علی اظہر صاحب CC سے ریٹائر ہیں ایز ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، اور اب فری لانس اینستھیزیولوجسٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں. اور مرزا صاحب سے بات کرنے سے پہلے ناظرین میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے کسی بھی سرجری سے متعلق، OT سے متعلق، اور اگر آپ کو یہ خوف ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ان کا آپریشن ہونے والا ہے اور بے ہوشی نہیں کرائیں گے، بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں، خاص طور پہ خواتین کا بھی ہم نے سنا ہے کہ، اور گائنی میں بھی جب ان کا C-section ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی ضرورت پڑتی ہے ان کو. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو ہمارا لائیو نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اور جو ہمارے پینلسٹ موجود ہیں آپ ان میں سے کس سے بھی سوال کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہو. ڈاکٹر مرزا صاحب آپ یہ بتائیے، ڈاکٹر حامد صاحب نے ایسے ذکر کیا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اینستھیزیا کی جو کوالٹی سروس ہے اس کو ہم انہانس کریں، اس کو ہم امپروو کریں. تو آپ یہ بتائیے کہ جن سینٹرز پہ آپ کام کرتے ہیں یا آپ نے کام کیا ہے وہاں کا سیفٹی لیول جو ہے، سیفٹی لیول وہ کیا ہوتا ہے؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میرے خیال میں آپ نے جو کوشچن کیا تھا کہ اینستھیٹسٹ میں، عام اینستھیٹسٹ میں اور ڈاکٹر میں فرق کیا ہوتا ہے، تو وہ فرق جو ہے وہ ایسا ہے کہ اینستھیزیا بنیادی طور پہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے،
اور ہر ڈاکٹر جو ہے وہ انیسٹھسٹ بننے کا مطلب سوچ بھی نہیں سکتا اور بن بھی نہیں سکتا وہ، اس لیے کہ یہ ایک الگ سے ایک فیلڈ ہی الگ ہے. جہاں تک آپ نے یہ پوچھا کہ مطلب ہمارے یہاں سیفٹی لیول کا، لیکن سب سے بڑا سیفٹی لیول جو ہے نا اس فیلڈ میں وہ انیسٹھسٹ کی ذات ہے. وہ انیسٹھسٹ پڑھا لکھا اگر ہے، انیسٹھسٹ ویل ٹرینڈ ہے، انیسٹھسٹ اگر صحیح جگہ پہ اس نے کام کیا ہوا ہے اور رسپانسبل اگر انیسٹھسٹ ہے، تو وہ سب سے بڑا سیفٹی لیول جو ہے نا وہ انیسٹھسٹ کی ذات ہے. اس لیے کہ وہ کسی بھی قسم کے حالات میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اس کے مریض کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. اب جہاں تک لیول کی بات ہے تو اب دیکھیں نا، کراچی میں یا پاکستان میں پورے میں آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں جو تفاوت یا ہمارے یہاں جو فرق ہے ہیلتھ کیئر سسٹم کا، وہ ایسا نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ وہ فرق جو ہے وہ ایسا ہے. اچھا. ایک اگر آپ کسی ہائی فائی ہاسپٹل میں، کسی کا نام نہیں لوں گا میں، یہاں شہر میں آپ کو مل جائیں گے، پڑوس میں مل جائیں گے آپ کو ادھر ادھر ہاسپٹل، وہاں کا ایک سسٹم ہوگا، وہاں کا ایک طریقہ کار ہے نتیجہ کا. اور دوسری بات کہ اس کے نیچے لیول کے، اور خاص طور پہ ہمارے یہاں ایک تو پبلک سیکٹر، ایک پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی جو ہاسپٹلس لوگوں نے بنا رکھے ہیں، کھول رکھے ہیں، تو بہت ساری جگہیں آج کل تو تقریباً یہ ہو گیا ہے کہ لوگوں کو یہ احساس ہے، اسپتال والوں کو، کہ وہ اپنی انیستھیزیا کی مشین، جس کو انیستھیزیا اپریٹس، اور ساتھ میں مانیٹرنگ کے جو حساب کتاب ہوتا ہے، ورنہ آج سے 10-15 سال پہلے وہ یہ سمجھتے ہی نہیں تھے ہاسپٹل بنانے والے کہ یہ بھی کوئی ایسی چیز ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک انیسٹھسٹ کو ہم نے فون کر کے بلا لیا کہ یہ آپریشن کرے، اب باقی سارا کام جو ہے وہ انیسٹھسٹ نے کرنا ہے. وہ اپنی مشین لے کے آئے گا، وہ اپنی جو گیس ہوتی ہے وہ دوائیں ڈالنے کی اس کے اندر وہ لے کے آئے گا، وہ مطلب اپنا مانیٹر تو ہوتا ہی نہیں تھا، وہ خالی پلس پکڑ کے. لیکن آج کل لوگوں میں، ہمارے یہ پی ایس اے کی جو ہماری سوسائٹی ہے، اس بات پہ بہت کام کیا ہے ہمارے سینئرس نے اور ہم لوگوں نے، کہ بھائی لوگوں کو اس بات کا شعور دیا جائے کہ جہاں پہ آپ کروڑوں روپے ایک اسپتال بنانے پہ لگا رہے ہیں، وہاں پہ تھوڑا سا پیسہ لگا کے اس اسپتال کا آپریشن تھیٹر میں کم سے کم بنیادی چیزیں جو ہے نا، ایک انیستھیزیا کی پراپر مشین وہ ہونی چاہیے، ایک پراپر وینٹیلیٹر ہونا چاہیے. وینٹیلیٹر اب میرے خیال میں ایک ایسی چیز ہے کہ جو دنیا وینٹیلیٹر کے نام سے واقع ہوئی، وینٹیلیٹر کیا چیز ہے. تو انیستھیزیا کے اندر بنیادی چیز ہمارے پاس وینٹیلیٹر ہوتی ہے کہ جب ہم مریض کو بے ہوش کر دیتے ہیں اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتے ہیں. میں نے 15-20 منٹ سے زیادہ کی، آدھے گھنٹے سے زیادہ کی کوئی بھی سرجری ہو، وہ وینٹیلیٹر پہ چلا جاتا ہے پیشنٹ. تو اس کے بعد ہماری مانیٹرنگ ہوتی ہے اور ہم ہر چیز مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں اس کی. مانیٹر سیوز لائف، ہمارا یہ مطلب ایک وہ ہے، مطمع نظر ہے ہم لوگوں کا انیسٹھسٹ کا سلوگن یہ ہے کہ سیوز لائف. اگر مانیٹرنگ آپ کے پاس اچھی لگی ہوئی ہے تو آپ کو انیستھیزیا بہت آسان ہے آپ کے لیے. اور باقی ہماری جو ہے تو اس میں لیول تو ظاہر ہے کہ بہت فرق ہے اور اس میں بہت ساری امپروومنٹ کی گنجائش ہے، لاٹ آف روم. تو پھر اس کے علاوہ آپ جیسے جو انیستھیزیولوجسٹ ہیں تو آپ لوگ پھر بہت ساری جگہوں سے مطمئن تو نہیں ہوتے ہوں گے؟ نہیں، مطمئن تو ہونا پڑتا ہے، اس لیے کہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. مطمئن ہونا الگ بات ہے، کمپرومائز کر، اس لیے آپ کو کام تو کرنا ہے، لیکن وہاں پہ چیزیں مطلب ہم کچھ کوشش کرتے ہیں امپروو کرنے کی. اس میں تھوڑا سا یہ بنوں کہ ہر جگہ ہر پیشنٹ کی انیستھیزیا نہیں دیا جا سکتا نا. کچھ چھوٹے اسپتال ہوتے ہیں جہاں پہ آپ چھوٹی سرجری کرا دیں، اور کچھ ایسے بڑے اسپتال ہوتے ہیں کہ وہاں بھیج دیں آپ ان کو. اب جیسے میں اگر چھوٹے اسپتال میں کام کرتی ہوں، میں نے پیشنٹ کو دیکھا، پری آپ اسسمنٹ کرنا پڑتا ہے، اس میں مجھے اندازہ ہوا کہ شاید اس کو آئی سی کی ضرورت پڑے، ہے نا، شاید اس کو اٹھانے میں مجھے مسئلہ ہو. لیکن معذرت کے ساتھ ہم دیکھنے میں ہمیں یہ آتا ہے بالکل کہ ڈاکٹر سب سے زیادہ ہچکچاتے ہیں پیشنٹ کو ریفر کرنے میں. تو یہ کرنا چاہیے، جان جاتی ہے یا پتہ نہیں پیسے کے چکر میں یار پیشنٹ یہاں رہے گا تو ہمارا بل بنے گا. آئی ٹوٹلی ایگری ود یو کہ یہ ہوتا ہے، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. کہ آپ یہ دیکھیں واٹ آر یور لمٹس، آپ کہاں یہاں پر کتنا انیستھیزیا دے سکتے ہیں. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیشنٹ، دیکھیں ہر پیشنٹ بالکل ٹھیک نہیں ہوتا ہے، کوئی ڈائبٹک ہوتا ہے، ہائپر ٹینسو ہوتا ہے، کوئی اور دوسری 10 بیماریاں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے میں اس چھوٹے اسپتال میں اس کو مینیج نہ کر سکوں، تو میری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ میں اس کو ریفر کر دوں کسی ٹرشری کیئر. بالکل. مرزا صاحب، آپ سے بس بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال آپ سے اور کرنا چاہوں گا کہ یہ اس طرح کی جو کانفرنسز ہیں، ابھی جیسے آپ کی 40ویں کانفرنس ہونے جا رہی ہے، تو اس سے مریضوں کو کوالٹی کیئر دینے میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، اس میں مریض تو انوالو نہیں ہوتے، اس میں ڈاکٹر ہی ہوتے ہیں. اور یہ بیسیکلی ہماری ایک اکیڈمک سیشنز ہوتے ہیں اس میں. اور ہمارے جو لوگ جس فیلڈ میں، اس لیے کہ دیکھیں انیستھیزیا کی اب پہلے تو ایک ہی انیسٹھسٹ ہوتا تھا، ہر قسم کا انیستھیزیا دیتا تھا. اب یہ ہے کہ فیلڈس انیستھیزیا کے الگ الگ ہو گئی ہیں. پیڈیاٹرک انیسٹھسٹ جو ہے دنیا میں تو یہ ہے کہ جو آدمی پیڈس کا انیستھیزیا، بچوں کا انیستھیزیا دیتا ہے، بڑوں کے لیے الاؤڈ نہیں ہے. وہ ایک آدمی صرف نیورو سرجری کراتا ہے، ایک آدمی کارڈیک انیسٹھسٹ، ان کی فیلڈ ہی الگ ہے. مطلب اس طرح سے کر کے تو یہ سمجھیے کہ ہر آدمی اپنی اپنی فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہے. اور زیادہ تر لوگ جو آتے ہیں وہ ٹیچر، جو مطلب ٹریننگ کرتے ہیں لوگوں کی، انیسٹھسٹ کی ٹریننگ کرتے ہیں، وہ ٹیچر ہوتے ہیں، تو ان کی اپنی ریسرچ بھی ہوتی ہے. پھر دوسری بات، سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہمارے ہر آدمی کا اپنا، ہمارے لیے ہر پیشنٹ ایک نیا مریض ہوتا ہے. ایوری پیشنٹ از اے ڈفرینٹ پیشنٹ، اور ہر پیشنٹ کے ساتھ ایک الگ تجربہ ہوتا ہے آپ کو.
शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस जो है ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. इसमें एक सेशन हम लोग ऐसा करते हैं कि जिसमें मतलब ब्रेकफास्ट सेशन होता है, मुख्तलिफ चुलियाँ बना के एक सीनियर आदमी बैठ जाता है और बाकी जूनियर लोग बैठ जाते हैं, और हर जगह पे एक वो लगा होता है कि यहाँ पे पीट्स का एनेस्थीसिया हो रहा है, यहाँ पे कार्डियक एनेस्थीसिया हो रहा है, यहाँ पे आपका जो मतलब ये जो बच्चों की पैदाइश का इसका एनेस्थीसिया हो रहा है, वो अपनी स्पेशलिस्ट, उसके ऊपर हम सवाल जवाब नॉलेज देने के लिए. तो ये इसमें शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस बुनियादी मतलब है कि हमारा मकसद ये होता है कि इससे हम आपस में एक दूसरे से लर्न करें, और अगर कोई चीज़ नहीं सीख सकता है एक आदमी तो ये तो बहुत जबरदस्त बात है. और सीखने का अमल जिंदगी भर तैयार, कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन जो है वो तो सीएमई जो है वो तो लाजमी एक सीखने का अमल सारी जिंदगी चलता रहता है इंसान के बिल्कुल ये होते रहना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक दफ़ा आपने डिग्री ले ली और उसके बाद बस आप सिर्फ कमाने पे लगे हुए. अपना नॉलेज जो है ना वो इनहांस करने की ज़रूरत रहती है. नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं. ये हमारा शो चल रहा है पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कराची की जो 40वीं कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसके हवाले से, और हम बातचीत कर रहे हैं. आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लाइव कॉल्स के जरिए सवाल कर सकते हैं. वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं एनेस्थीसिया के शोबे के हवाले से कि इस शोबे ने पाकिस्तान में कितनी तरक्की की है और आगे इसमें क्या करने जा रहे हैं, विजन क्या है, और पूरे हेल्थ केयर का जो सेटअप है उस पूरे सेटअप में एक एनेस्थेटिस्ट का क्या रोल बनता है. और आम लोगों की भी आगाही के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और उसके अलावा जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं खुद, उनकी भी आगाही के लिए ये प्रोग्राम है. चूँकि 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस होने जा रही है 19 से 20 मार्च को कराची में PSA की, उसमें भी जो लोग शरीक हो रहे हैं उनको भी डायरेक्टली वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. लेकिन हमने कोशिश की है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी आप सब लोगों को इसकी मालूमात जो है वो मिल जाए. डॉक्टर सफ़िया साहबा, आपसे ये सवाल करना चाहूँगा. अभी ब्रेक पर जाने से पहले आपने बात की कि आप लोग कैलकुलेटेड एनेस्थीसिया देते हैं कि अगर 4 मिनट या 1 घंटा 4 मिनट का भी देना है तो आप उसमें कर लेंगे. तो ये तो बड़ा स्मार्ट सी चीज़ हो गई. तो ये क्या है, इसके बारे में ज़रा बताइए. अच्छा, ये जो इसको स्मार्ट एनेस्थीसिया कहते हैं आप, बड़ी अच्छी बात है. इसमें एग्जैक्टली है ये कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास इतनी अच्छी फार्माकोलॉजी आ गई है, ड्रग इतनी अच्छी है, मॉनिटरिंग इतनी अच्छी है कि हम एग्जैक्टली हमें पता होता है कि इस वक्त कितनी ड्रग पेशेंट को डिलीवर हो रही है और पेशेंट कितनी देर के लिए सोएगा. और हम नज़र हमारी होती है कब सर्जरी ख़त्म हो रही है, तो हम वहाँ देखते रहते हैं. सर्जरी ख़त्म होने लगी, हम अपनी चीज़ें ड्रग्स कम कर देते हैं और पेशेंट का एनेस्थीसिया रिवर्स कर देते हैं. वो फ़ौरन आंखें खोल देता है 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जो हमारी कैलकुलेशन होती है. अच्छा, ऐसा पॉसिबल है कि एनेस्थीसिया देके फिर रिवर्स भी कर सकते हैं? हाँ, जाहिर है. हर मरीज को उठाना हमारी जिम्मेदारी है. सुलाना आसान काम है, कोई भी सुला सकता है. उठाना हमारी जिम्मेदारी होती है. अच्छा, दूसरी बात ये कि जिस वक्त एनेस्थीसिया दिया हुआ होता है तो पेशेंट का ईच एंड एवरी ऑर्गन इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि यानी कि उसके किडनी भी ठीक रहे, उसका लिवर भी सही रहे, उसका ब्रेन भी ठीक रहे. तो इसके लिए मुझे बड़ा बैलेंस एनेस्थीसिया देना पड़ता है. इसको और थोड़ा डिटेल में बता दीजिए कि ऑपरेशन थिएटर के सेटअप में जब खड़े होते हैं तो एनेस्थीसिया का जो डॉक्टर है उसका क्या करना आप ऑपरेशन थिएटर बोल रहे हैं, मैं पूरे अस्पताल का आपको बताऊं. एनेस्थेटिस्ट की जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं. एक तो टू प्रोवाइड सेफ एनेस्थीसिया है ना, एक तो ये होगी. दूसरी ये कि पेन मैनेजमेंट हम करते हैं, जिसके बारे में दूसरे लोग बात करेंगे. ICU हमारी जिम्मेदारी होती है, सर्जिकल ICU हम लोग देखते हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी एनेस्थेटिस्ट लेते हैं. इसके अलावा रिससिटेशन, किसी भी अस्पताल में कोई अनस्टेबल पेशेंट आ गया तो हमें बुलाया जाता है कि आगे पेशेंट को देखें आप. हो सकता है हमें उसका एयरवे मैनेज करना हो सकता है उसको फ्लूइड देना हो, तो वो CPR वगैरह उसके लिए हमें बुलाया जाता है. तो ये क्रैश टीम होती है, तो उसका हम लोग एक मेंबर होते हैं, ज़रूर जाना होता है. अब आप थिएटर की बात कर रहे हैं कि थिएटर में हमारी क्या जिम्मेदारी है. थिएटर में जब पेशेंट को एनेस्थीसिया दे दिया, चाहे वो जनरल एनेस्थीसिया हो चाहे वो रीजनल हो, हम आधा एनेस्थीसिया भी देते हैं कि अगर लोअर हाफ ऑफ बॉडी का काम हो रहा है तो हम उसको रीढ़ की हड्डी के पास एक टीका लगा करके उसको लोअर हाफ ऑफ बॉडी को पैरालाइज कर देते हैं, एनेस्थीसिया दे देते हैं, और पेशेंट जागता रहता है, उसका ऑपरेशन हो जाता है. और कभी ऐसा होता है अपर लिम्ब का करना है तो हम नर्व ब्लॉक्स भी कर सकते हैं. तो ये हम कहते हैं ये स्मार्ट एनेस्थीसिया है कि आप जितना चाहें दें, जितना देर के लिए चाहें दें. अच्छा, राइट. ये आपने बात की कि आप कमर में भी एक टीका लगाते हैं, तो इसके बारे में बहुत सारे लोग बहुत खौफजदा होते हैं, डरते हैं. ख्वातीन भी खासतौर पर अवॉइड करती हैं या कोशिश करते हैं कि बस कमर में नहीं लगाएंगे. वैसे आप बेहोशी कर लें लेकिन कमर में, तो इसका कोई होता है, कोई इसका रिस्क होता है? सेफ है, ज़्यादा जनरल एनेस्थीसिया से ज़्यादा सेफ है अगर आप रीजनल एनेस्थीसिया दें, जिसको हम रीजनल बोलते हैं. इसलिए कि इसमें आपको एयर भी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता. पेशेंट जाग रहा होता है, गपशप कर रहा होता है, बातें कर रहा होता है. हम लोग सीजर कराते हैं, ऑपरेशन, बेबी निकल के आ जाता है और फ़ौरन माँ को दिखा देते हैं. बच्चे की रोने की आवाज़ से वो पूछती है किसका बेबी है ये, हम कहते हैं आपका बेबी है. उसको बिल्कुल नहीं पता चलता और बेबी आ जाता है उसके पास. तो ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, इसको प्रमोट करना चाहिए. हम पेशेंट को राज़ी करने की कोशिश करते हैं कि देखो ये आपके लिए सेफ़ है, बेबी के लिए सेफ़ है, तो मान जाते हैं पेशेंट. ये उसी का एक पार्ट है जो पेनलेस डिलीवरीज की भी बात होती है. पेनलेस डिलीवरी भी हाँ इसका पार्ट हो सकता है. वो भी एक अलग पूरा एक फील्ड है पेनलेस डिलीवरी जी. तो ड्यूरिंग एनेस्थीसिया हम लोग पेशेंट की ईच एंड एवरी ऑर्गन को मॉनिटर कर रहे होते हैं. हमारे पास मॉनिटर्स होते हैं, तो उसमें उसका हार्ट रेट, उसका ECG, उसका
لیول آف انیستھیزیا سب چیز مستقل آ رہا ہوتا ہے, اور وہاں پر ایک انیستھیٹسٹ کھڑا ہوا ہوتا ہے. فزیکل پریزنس آف انیستھیٹسٹ از مسٹ. وہ کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا چیز اوپر نیچے ہو رہی ہے, اور ڈیورنگ آپریشن اوپر نیچے ہو بھی جاتی ہے. اگر پیشنٹ زیادہ بلیڈ کر گیا ہے نا, تو ظاہر ہے اس کا سارے مانیٹر بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کا ہارٹ ریٹ بڑھ گیا یا کیا ہو گیا, تو ہمیں اس کو ساتھ ساتھ اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے. تو ہمارا وہاں پر کھڑا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. ڈاکٹر حامد صاحب, آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ماشاء اللہ آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کے ساتھ آپ اٹیچ ہیں, اور آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے اپنا, اور آپ نے USA میں بھی کام کیا ہے, وہاں پہ بھی آپ نے. اور یہ بتائیے کہ کیا فرق ہے ایک بڑے ہاسپٹل میں, ایک ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں, اور ایز کمپیئر ٹو اسمال سائز ہاسپٹل, اور اس میں آپ کیا لوگوں کو ایڈوائس کیا کرنا چاہیں گے, کوئی ٹپ دینا چاہیں اپنے جونیئرس کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو چھوٹے سیٹ اپس میں کام کرتے ہیں, تو اپنے ایکسپیرینس شیئرنگ تھوڑی سی کریں. جی دیکھیں, اصل میں آغا خان تو تقریباً ایٹ پار ہے, جو کہ USA میں ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں بھی میں نے کام کیا, 3-4 ہاسپٹلس میں کام کیا, تو اس میں تقریباً سیم مانیٹرنگ ہے, تقریباً کوالٹی آف انیستھیزیا بھی سیم ہے. لیکن یہ ہے کہ انیستھیزیا جب بھی دینا, وہ ایکچولی یہ نہیں ہے کہ صرف آپریٹنگ روم کے اندر انیستھیزیا ہوتا ہے. انیستھیزیا اسٹارٹ ہوتا ہے پری آپریٹیو اسیسمنٹ سے. یعنی سرجری سے پہلے پیشنٹ کی اسیسمنٹ اس طرح کر لے کہ اس کو کس ٹائپ کا انیستھیزیا دیا جانا چاہیے, اس کے کیا کیا رسک ہیں. بعض پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کے رسک بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو ان کو جو ہے آپ کو رسک ایکسپلین کرنا ہوتا ہے, فیملی کو بھی اور پیشنٹ کو بھی. بعض لوگ بلکہ پیشنٹ سے چھپاتے ہیں کہ اس کو یہ والے رسک نہ بتائیں, حالانکہ میرے خیال میں یہ سب کچھ پتہ ہونا چاہیے, سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا رسک انوالو ہے. کچھ لوگوں کے گردوں کا مسئلہ ہوتا ہے, تو گردے ختم ہونے کے اگر بعد میں جو ہے نا وہ اچانک اس کے اٹینڈنٹ جو ہے نا وہ شاؤٹ نہ کرے کہ اچھا یہ کیسے ہو گئی, تو ہمیں بتایا نہیں تھا, ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ اتنا مسئلہ ہو جائے. بالکل بالکل, اس میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہ تو آلریڈی میں کہا اسی وجہ سے شاید اکثر جھگڑے وگڑے بھی دیکھنے میں آتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں, اسٹاف کو مار رہے ہوتے ہیں, اسپتال توڑ رہے ہوتے ہیں لوگ. ہاں, تو یہ ساری چیزیں. تو پری آپریٹیو اسیسمنٹ میرے خیال ہے آپریشن سے پہلے جو اسیسمنٹ ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپریشن کے دوران اب انیستھیزیا ایسا ہو گیا ہے کہ تقریباً اس کی مورٹیلٹی اور کمپلیکیشن منیمل ہے, بہت کم ہے, 0.02% جا کے جو ہے وہ پیشنٹ کو جو ہے کمپلیکیشن ہوتی ہے. لیکن کمپلیکیشن اس وقت ہوگی جب پیشنٹ کے خود کوموربڈ زیادہ ہوں گے. کسی کو ہائپر ٹینشن ہے, کسی کو ڈائبٹیز ہے, کسی کا ہارٹ کا پرابلم ہے, کسی کو کووڈ ریسنٹلی ہوا ہے, کسی کے نمونیا وغیرہ کے ایشوز ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اس کے بعد ہی آپ کا رول ختم نہیں ہو جاتا انیستھیٹکس کا, اس کے بعد رول ہوتا ہے پوسٹ آپریٹیولی مینجمنٹ کا. پوسٹ آپریٹیولی آپ پین کیسے کنٹرول کرتے ہیں, اس کے فزیو تھراپی کس طرح سے کرتے ہیں, تو اس نوزیا وامٹنگ کو کس طرح سے ختم کرتے ہیں. تو یہ ساری 3 اسٹیجز تو ہیں. تو کچھ بڑے ہاسپٹل جو ہیں اس میں تو یہ سارے ہوتے ہیں, لیکن کچھ چھوٹے ہاسپٹل ایسے بھی ہیں جس میں جو ہے پری آپریٹیولی اسیسمنٹ نہیں ہوتی ابھی بھی, جا کے حالانکہ ہم اس کو کافی پروموٹ کرتے ہیں, کانفرنسز میں بھی بتاتے ہیں کہ صحیح طرح سے آپ جو ہے پیشنٹ کو کم از کم 1 دن پہلے, اگر ہو سکتا ہے تو 1 ہفتے پہلے اس کو اسیس کریں, تاکہ جو بھی اس کے مسئلے مسائل ہیں ان کو آپ آپٹمائز کر سکتے ہیں. آپ کو آپٹمائز کرنا ہے. کسی کی ہارٹ کی کنڈیشن ہے, اس کا چانس ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ڈیورنگ آپریشن بھی ہو سکتا ہے, پوسٹ آپریٹیولی زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو اس کو آپ نے اسیس کرنا ہے پہلے سے. ورک اپ کریں تو ریلیونٹ اسپیشلٹی کے لوگوں کو بھی اسٹینڈ بائی کر سکتے ہیں. ہاں بالکل, کارڈیولوجسٹ کو بھی آپ نے انوالو کرنا ہوتا ہے. تو ہم تو کارڈیولوجسٹ, اگر کوئی بھی ایشو ہوتا ہے کارڈیولوجسٹ کو انوالو کر لیتے ہیں, کیونکہ پوسٹ آپریٹیولی جو کارڈیولوجسٹ نے اس کو 2-3 گھنٹے نہیں دیکھنا بلکہ کئی دن تک دیکھنا ہے, بلکہ پوسٹ آپریٹیولی بعد میں بھی آ کے اس کو دکھاتا رہے. یعنی اس میں بھی ڈاکٹر کو شرمانا نہیں چاہیے, بالکل نہیں شیئر کرنے میں نا, اور ایک ٹیم کے طور پہ. ایک چیز میں ایڈ کروں کہ ایک تو کیونکہ پبلک اویئرنیس پروگرام ہے کہ لوگوں کو پوچھنا چاہیے کہ کون ہے میرا انیستھیٹسٹ. بالکل پوچھیں. تو بعضوں کو پھر اگر ڈاکٹر غصہ ہو جائیں تم نے میرا نام پوچھا ہے, نہیں, اگر وہ کوالیفائڈ اچھا انیستھیٹسٹ ہے تو وہ شوق سے بتائے گا کہ میں آپ کا انیستھیٹسٹ, ذمہ داری لینے والی بات ہے نا. ورنہ یہ کہ پتہ نہیں کون انیستھیزیا دے رہا ہے, میں تو نہیں الاؤ کروں کسی کو کہ مجھے انیستھیزیا دے دو, مجھے تو پوچھنا پڑے گا کہ کون دے رہا ہے انیستھیزیا. ڈاکٹر حامد صاحب, آپ نے انٹرنیشنل فورم سے بھی پاکستان کی نمائندگی کی ہے, اور 70+ آپ نے ریسرچ پیپرز بھی آپ کے پبلش ہوئے ہیں. تو ابھی ریسنٹلی کوئی ریسرچ اورینٹیڈ کوئی آپ میسج دینا چاہیں کہ کیا کوئی یہاں پہ ہو رہا ہے, ہمارے یہاں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ جی, پاکستان میں ریسرچ جو ہے وہ ہو رہی ہے, لیکن اس کا لیول جو ہے ابھی بھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ نہیں پہنچا ہے. اس کے مختلف وجوہات ہیں, لیکن یہ کہ اب جو میں نے دیکھا فار ایگزامپل آغا خان میں یا دوسری جگہوں پہ لوگ جو ہے وہ ریسرچ کے اوپر کافی زور دے رہے ہیں. تو کچھ جو ہے ایون ریسرچ فیکلٹیز بھی جو ہے لوگوں نے انٹروڈیوس کرنا شروع کر دی ہیں. تو اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ لوکل ریسرچ جو ہے اگر آپ اس کو پروموٹ کریں تو اپنے لوگوں کے اندر جو آپ مختلف بیماریاں دیکھتے ہیں, مختلف چیزیں دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پیشنٹ جو ہیں زیادہ تر ایسے آتے ہیں جن کو جو فیملی فزیشین کے پاس کبھی بھی نہیں گئے, انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کا بلڈ پریشر ہے.
تو اس طرح کے لوگ بھی آتے ہیں. یا پھر آپ پری آپریٹیو کلینک میں بعض دفعہ پیشنٹ آتے ہیں, ان کا ہارٹ ریٹ جو ہے 130 140 اس طرح سے چل رہا ہے, تو انگزائٹی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. تو اس طرح کی ریسرچ اگر آپ کریں تو پتہ چل جاتا ہے کہ کس وجہ سے پیشنٹ کو جو ہے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں. تو ریسرچ کافی بڑھ رہی ہے, اور یہ نہیں ہے کہ اب کلینکل ریسرچ ہے, بلکہ جو ہے اینیمل ریسرچ اور دوسری ریسرچز بھی جو ہے پاکستان کے اندر اسٹارٹ ہو گئی ہیں. تو میرا خیال ہے اگر 10-15 سال میں جو ہے اگر یہ ریسرچ اسی طرح سے گرو کرتی رہی تو کافی پروگریس ہو جائے گی. اور یہ جو کانفرنس ہماری ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے پی ایس سی کراچی چیپٹر کی. ہماری پی ایس سی کے اور چیپٹرز بھی ہیں, لاہور کا ہے, اسلام آباد کا ہے, ملتان کا ہے, اور پی ایس سی سینٹر بھی ایک ہے. تو ہم لوگ مل کے بھی پروگرام کرتے ہیں اور الگ الگ بھی کر رہے ہوتے ہیں اویئرنیس اینڈ اکیڈمکس بڑھانے کے لیے. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. اور ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے ڈاکٹر حامد صاحب آپ کا شکریہ, چونکہ ہم ہمارے پینلسٹ چینج ہو جائیں گے, اور ڈاکٹر صفیہ صاحب آپ کا بھی شکریہ, اور ڈاکٹر مرزا صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے بریک کے بعد. ناظرین, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے. ہم بات کر رہے ہیں اینستھیزیا کے شعبے کے حوالے سے کہ اینستھیزیا کے شعبے کی ترقی میں پی ایس اے کا کیا رول رہا ہے, اور پاکستان کہاں کھڑا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کے معاملے میں. آپ کا بھی اگر کوئی سوال ہو تو آپ سوال ہم سے پوچھ سکتے ہیں, ہمارے پینلسٹ سے پوچھ سکتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں شعبہ صحت میں اینستھیزیا کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کا کیا رول ہوتا ہے اور کس طرح سے وہ مریضوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اس پر ہم بات کر رہے ہیں. اور پی ایس اے کراچی کی جانب سے جو 40ویں کانفرنس ہو رہی ہے, یہ سالانہ کانفرنس ہے, 2 روزہ 19 اور 20 مارچ کو کراچی میں منعقد ہو رہی ہے, اس کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں. اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ لائیو کال کے ذریعے ہمارے پینلسٹ سے وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. ہمیں نیو پینلسٹ نے جوائن کیا ہے, میں سب سے پہلے ان کا آپ سے انٹروڈکشن کرانا چاہوں گا, اس کے بعد پھر ہم بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ جو ہمارے نئے گیسٹ ہیں محترم پروفیسر بریگیڈیئر ریٹائرڈ زاہد اختر راؤ صاحب ہیں, جو کہ چیئرمین ہیں شعبہ اینستھیزیا کے فضائیہ رت فاؤ میڈیکل کالج کراچی کے. بہت شکریہ آپ کا, راؤ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ان کے ساتھ ہماری جو نئی گیسٹ ہیں وہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر مدیہ ہاشمی صاحبہ, جو کہ چیئر ہیں شعبہ کریٹیکل کیئر میڈیسن کی ضیاء الدین یونیورسٹی کی. بہت شکریہ آپ کا میڈم, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر مرزا صاحب, آپ سے کنٹینیو کرنا چاہوں گا دوبارہ, پھر ہم باقی مہمانوں سے بھی بات کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ اینستھیٹکس کو کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں؟ چیلنجز تو جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے کہ ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو ہمیں کنڈیوسو ایٹماسفیئر ہمیں کام کرنے کا نہیں ملتا ہے. مطلب بہت ساری جگہوں پہ جیسے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے, بہت اہم بات تھی کہ پیشنٹ کا پری آپ جو ہے نا, تو پری آپ کا جو ہے ہمارے یہاں جنرلائزڈ نہیں, آپ 80% جگہوں پہ پری آپ کا کوئی کنسیپٹ ہے نہیں. بس اینستھیٹسٹ کو کال ملتی ہے اور جاتے ہیں, اور جا کے جو بھی حالات ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے اینستھیٹسٹ. تو بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے. مطلب دوسری بات یہ ہے کہ یہ چونکہ یہ اویئرنیس کا پروگرام ہے, ڈاکٹر صفیہ نے بہت ہی اس کے اوپر ہلکی سی روشنی ڈالی, میں تھوڑی زیادہ روشنی ڈال دیتا ہوں کہ مریض کا یہ حق ہے جس طرح ڈاکٹر کی چوائس کرنے کا. دیکھیں بہت سارے ڈاکٹر ہیں شہر میں, سرجن ہیں, تو مریض جو ہے وہ ایک سرجن کے پاس جائے گا, کوئی دوسرے کے پاس جائے گا, تیسرے کے پاس, یہ اس کی چوائس ہے. اور سارے سرجن سارے ایکول ہیں, ہر ایک آدمی اپنی اپنی ایکسپرٹیز رکھتا ہے. وہ اسی طرح سے فزیشین ہے, اسی طرح سے ہر قسم کا ایک ڈاکٹر. لیکن اینستھیزیا والے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں تھوڑے سے ذرا مطلب پردے میں, مطلب یعنی بیک سائڈ میں, کہ ان کا ڈائریکٹ لوگوں کے ساتھ. تو مریض کو یہ حق ہونا چاہیے, بلکہ مریض کا بنیادی یہ حق ہے کہ وہ یہ پوچھے کہ اس کا اینستھیٹسٹ کون ہے. اور دوسرا سوال اس کو یہ کرنا چاہیے جو بھی مریض ہے کہ آیا ہمارا اینستھیٹسٹ جو ہے, جو آدمی ہمیں اینستھیزیا دینے جا رہا ہے, وہ کوالیفائڈ اینستھیٹسٹ بھی ہے نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے ایک تو کوئیکری بہت چل رہی ہے, اور کوئیکری کا یہ طریقہ یہ ہے کہ کوئیکری پہ بھی تھوڑا سا مطلب ایک ایونٹ ڈال دوں اس میں کہ ہر قسم کی کوئیکری چل رہی ہے. جو آپ ہیلتھ پہ آپ کام کرتے ہیں, کوئی اینستھیٹسٹ نہ ہونے کے باوجود بھی ٹریننگ کر لی سال 6 مہینے, اس کے بعد پھر یہ کہ اپنا کر کے اور جو کام کر رہے ہیں. اچھا, ان کی پھر ظاہر ہے کہ جو لو گریڈ کے اینستھیٹسٹ ہوتے ہیں, جو لوگ ان کو بلاتے ہیں, تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کس لیے بلاتے ہوں گے. کوالیفائڈ اینستھیٹسٹ پیسہ بچانے, ہاں جو بھی ہے, مطلب اس میں آپ سمجھتے ہو مریض کو یہ حق ہونا چاہیے کہ آیا اس کا اینستھیٹسٹ تربیت یافتہ کے ساتھ ساتھ وہ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی کوالیفائڈ نہیں ہے, ڈگری یافتہ نہیں ہے, تو وہ مجرمانہ فیل کا مرتکب ہو رہا ہے. اگر خدا نخواستہ کو پرابلم ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ اسپتال کے لیے بھی مسئلہ ہے, اور ڈاکٹر کے لیے بھی مسئلہ ہے, اور مریض کے لیے تو مسئلہ ہے ہی. تو سب سے بڑا چیلنج جو ہے ہمارا یہ بھی ہے. ایک اور بھی چیلنج ہے, پلیز. سرجن ہے ایک ہمارا بہت بڑا چیلنج, کیونکہ پیشنٹ کا جو فرسٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے وہ سرجن ہوتا ہے, جس کے لیے اس کو اینستھیزیا کی ضرورت ہوتی ہے. تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ پبلک کے ساتھ ساتھ سرجنز بھی اویئر ہوں کہ اینستھیزیا جو ہے وہ ان کی سرجری کو کس قدر سیف بنا سکتا ہے, بیکاز دونوں نے کام تو مریض کے لیے کرنا ہے.
تو یہ بھی ایک بہت چیلنج ہے جس کو ہم مطلب کسی کو بھی لیڈر نہیں بننا چاہیے بلکہ ایک ٹیم ورک کے طور پہ کام کرنا چاہیے، سب کو ایکول امپورٹنس ملنی چاہیے. بالکل، اور ریئلائز کرنا چاہیے کہ اگر ٹرینڈ انیستھیٹسٹ ہوگا تو وہ انہی کے مریض کے لیے اور ان کی اپنی سرجری کے لیے بہتر ثابت ہوگا. اچھا جناب مدیحہ صاحبہ، آپ سے ایک اور بھی سوال اسی موضوع پہ کر لیتا ہوں. آپ پاسٹ پریزیڈنٹ بھی ہیں پاکستان سوسائٹی آف کریٹیکل کیئر میڈیسن کی، اور آپ فاؤنڈر بھی ہیں پاکستان رجسٹری آف انٹینسو کیئر کی پرائز کی. تو یہ بتائیے کہ آئی سی یو میں کی ایک تو یہ بتائیے کہ امپورٹنس کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں، اور یہ بتائیے کہ پیچیدگی کوئی اس کی ہو سکتی ہے، اینستھیزیا کی کوئی پیچیدگی بھی ہو سکتی ہے؟ تو آئی سی یو کا مطلب ہے انٹینسو کیئر یا انتہائی نگہداشت یونٹ. تو انتہائی نگہداشت کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس میں دو چیزیں آتی ہیں، بہت کلوز مانیٹرنگ، اور پھر اگر آپ کا کوئی آرگن یا عضو فیل ہو گیا ہے بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو اس کو سپورٹ کرنا. تو اس لحاظ سے پھر جو انتہائی نگہداشت یونٹ ہے وہ عام وارڈ سے مختلف ہو جاتا ہے. وارڈ میں آپ جاتے ہیں، نرس آتی ہے، 4-6 گھنٹے کے بعد آپ کا پلس دیکھ لیتی ہے، ٹیمپریچر دیکھ لیتی ہے، بلڈ پریشر نوٹ کر دیتی ہے، اس کے بعد وہ چلی جاتی ہے. بٹ پیشنٹ کو کنٹینیوس مانیٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے اگر اس کے کنڈیشن تھوڑی سیریس ہے، تو وہاں پھر آئی سی یو یا اس کو انتہائی نگہداشت یونٹ میں جانا ہوتا ہے. پھر کوئی آپ کا آرگن فیل ہو رہا ہو، جیسے کووڈ میں ہم نے دیکھا ہے کہ پھیپھڑوں پہ اس قدر اثر ہو جاتا ہے کہ مریض اپنا سانس خود نہیں لے سکتے، تو انہیں آرٹیفیشل مشینوں کی ضرورت پڑتی ہے ان کو سانس دلوانے کے لیے. کئی دفعہ گردے فیل ہو جاتے ہیں، ہارٹ بہت کمزور ہو جاتا ہے. تو یہ سب سپورٹ دینے کے لیے جو آپ کو تھراپیز اور انٹرونشن کرنی پڑتی ہیں وہ وارڈ میں نہیں ہو سکتی. تو وہ ایک ڈیزگنیٹڈ ایریا پھر اس کو کہہ دیتے ہیں انتہائی نگہداشت یونٹ، جہاں پہ یہ ہوتا ہے. آپ نے جیسے دیکھا ہوگا، ہم بھی اکثر دیکھتے ہیں کہ مریض جو ہے وہ آئی سی یو میں جانے سے بہت ڈرتے ہیں، اور ایک جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ آپ اسے کہہ لیں کہ اتنا ہے کہ وہی سمجھتے ہیں کہ اسپتال تو پیسے بنانے کے لیے بس اس کو پیسے چاہیے، اور مریض کو کچھ ہو نہیں، اس کو ڈال دو آئی سی یو میں. اور پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ کب وینٹ پہ ڈال دیا، کیوں ڈالا تھا، سچویشن کیا تھی، پیشنٹ کو پتہ نہیں ہوتا، اس کے جو اٹینڈنٹ ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا. تو یہ ایک فیکٹر، اس کو کیسے دور کریں گے؟ یہ دیکھیں، کمیونیکیشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ٹریننگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جیسے ڈاکٹر صفیہ نے بتایا، انیستھیزیا بہت اولڈ اسپیشلٹی ہے، صدیوں سے چل رہی ہے، لیکن یہ جو انٹینسو کیئر یونٹ ہے، اٹس این ایمرجنگ اسپیشلٹی. 1952 میں پہلی دفعہ جب کوپن ہیگن میں پولیو ایپیڈیمک آیا تو ایک بہت ہی کروڈ قسم کے وینٹیلیٹر ایجاد ہوئے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ 1960s 1970s میں انٹینسو کیئر یونٹ بننے شروع ہوئے، اور ٹریننگ پروگرام تو آپ سوچیں ایز ریسنٹ ایز 1990s آنورڈز آپ کو باقاعدہ ٹریننگ انٹینسو کیئر میں ملنا شروع ہوئی. اس کی وجہ سے یہ کہ آبویسلی عوام جو ہے ان تک ابھی اینستھیزیا کی نالج ہی پہ ہم فائٹ کر رہے ہیں کہ ان کو اویئرنیس ہو. تو انٹینسو کیئر چونکہ ایک نئی اسپیشلٹی ہے، نہ مریضوں کو پتہ ہے، نہ لواحقین کو پتہ ہے کہ اس میں کیا کیا امپلیکیشنز ہیں، اس میں کیا کیا انوالوڈ ہے. تو اس طرح کے پروگرامز ہوتے رہیں گے، اویئرنیس ہوگی تو انہیں اندازہ ہوگا کہ کوئی بھی وینٹیلیٹر پہ جان بوجھ کے نہیں ڈال سکتا. کیونکہ جب میرا صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس میں یہ کرنا چاہوں گا کہ بڑا اچھا اہم سوال کیا آپ نے، اور اس میں ایک بنیادی بات جو پبلک کی اویئرنیس کے لیے میں کہوں گا، اور اس میں تھوڑا سا اپنا ایک کنسرن ہے میرا، اس کو بھی مطلب میں پبلک کرنا چاہوں گا، اور مطلب پیغام بھی دینا چاہوں گا اس میں کہ ضرورت تو پڑتی ہے آئی سی یو میں بھیجنے کی پیشنٹ کو. اور سب سے بڑا پرابلم آئی سی یو کے ساتھ یہ ہے کہ آئی سی یو کسی بھی اسپتال کا ہو، اٹس ویری ویری ایکسپینسیز آف آئی سی یو. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ میں نے لوگوں کے، آپ صحیح لفظ استعمال کیا آپ نے، کہ لوگوں کے گھر بکتے ہوئے دیکھے ہیں میں نے، کہ لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم، یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک پیشنٹ 2 مہینے تک آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے، اس کا یہ آؤٹ کم کا یہ پتہ نہیں ہے، آیا وہ اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا. تو الٹیمیٹلی ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کب تک اس کی لنگر آن کرنا ہے اس کی لائف کو. تو اس میں ایک بڑا کریٹیکل ڈیسیجن ہمارے لیے آ جاتا ہے. لیکن گھر والے یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کریں، ہم تو کہیں گے بھائی جب تک یہ چلے، اور اس کے اندر ان کے سارے جتنے ریسورسز ہیں نا ڈرین آؤٹ ہو جاتے ہیں. اس میں ہماری حکومتوں سے میرا مطالبہ یہ ہے کہ جہاں اتنی چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے پبلک سیکٹر کے اندر آئی سی یو جو ہے نا وہ ایل مینٹین ہے، علاوہ 1-2 جگہ کے چھوڑ کے باقی آئی سی یو کی فیسلٹیز پبلک سینٹر میں بہت ہی شارٹیج ہے. جتنے ہماری 2.5 کروڑ کی آبادی ہے، اور کراچی کی آبادی جو ہے نا وہ جتنے لوگ یہاں پہ ہیں اس سے کہیں زیادہ لوگ جو ہیں کراچی سے باہر کے، بلوچستان کے، رینٹری سندھ کے، پنجاب کے، وہاں سے وہ کراچی کا رخ کرتے ہیں اپنا علاج. یہ بھی ایک انفارچونیٹ بات ہے. تو اتنا لوڈ اتنا ہے، خاص طور پہ کراچی بڑا شہر ہونے کی موجودگی میں. تو ہمارے
جو مینیجرس ہیں, جو ہمارے مطلب پالیسی میکرس ہیں, ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے اور آئی سی یو کی فیسلٹیز کو لوگوں کے لیے مطلب ایسا کریں کہ لوگ جو ہیں اس کو مطلب دیکھیں نا, جب آپ کے پاس ڈی ایچ کیوز ہیں, ٹی ایچ کیوز ہیں, تحصیل لیول پہ بھی بڑے ہاسپٹل ہیں, ڈسٹرکٹ لیول پہ ہاسپٹلس ہیں, تو وہاں یہ سرجریز کیوں نہیں ہوتی؟ نہیں تو وہاں پہ تو سرجریز کے, وہاں تو پیراسٹامول کی گولی نہیں مل رہی ہے لوگوں کو, وہاں پہ تو کروڑوں کے لوگوں کو نہیں مل رہی ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں, مطلب ہماری آئی سی یو سینٹر ہے ہی نہیں, لوگ ڈاکٹر ہی نہیں جاتے, جن کی ڈیوٹی ہے وہ ڈاکٹر جاتے نہیں ہیں, وہاں کیا پیرامیڈکس بیٹھ کے چلا رہے آپ نے بہت اچھا کیا, ورنہ میں آپ سے یہ سوال کرتا. نہیں بالکل, آپ نے بالکل اچھا سوال جواب پہلے دے دیا آپ کو میں نے. جاتے نہیں ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہر آدمی کراچی میں رہنا چاہتا ہے, ہر آدمی آ کے یہاں پہ اپنا جو اپنے فارچون بنانا چاہتا ہے لوگ جو ہے, تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے ہمارے پاس. اس کے لیے ہماری گورنمنٹ سے پالیسی ہونی چاہیے اس کی. پروفیسر بریگیڈیئر زاہد اختر راؤ صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گا. آپ یہ بتائیے کہ ایک سوال پہلے میں آپ سے کر لوں, پھر آپ جو بات کرنا چاہیں وہ بھی آپ کر لیجیے گا, کہ آپ نے ماشاء اللہ پی این ایس شفا میں بھی آپ نے سرو کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بے نظیر بھٹو شہید ٹراما سینٹر میں بھی سرو کیا ہے, بحریہ ٹاؤن کے ہاسپٹل میں آپ نے سرو کیا ہے, اور آپ نے ظاہر عام کے ساتھ بھی آپ نے سرو کیا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ویسے ایک سوال آ رہا ہے کہ جو آرم فورسز کے لوگ ہوتے ہیں اور جو عام لوگ ہوتے ہیں, ان کو بیہوشی دینے میں کیا فرق ہے, کیا چیلنج درپیش ہوتا ہے, یہ بتائیے. نہیں, کوئی خاص فرق نہیں ہوتا. وہ ڈسپلن لوگ ہوتے ہیں تو بڑی آسانی سے بے ہوش ہو جاتے ہیں. نہیں تو وہ عام اینستھیزیا سے بے ہوش ہو جاتے ہیں. ہو جاتے ہیں. نہیں وہی ہوتا ہے, یہ تو لائٹر نہیں خیر, وہ تو اینستھیزیا سب کے لیے برابر ہی ہوتا ہے. یہ تو لائٹر سائڈ بھی میں نے بات کی ہے, تو اس سے اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے. اینستھیزیا سب کے لیے برابر ہی ہے, چاہے وہ آرم فورسز ہے یا کیسا. ہاں اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, کوئی ایڈکٹیڈ ہے پہلے سے, اگر وہ میڈیسنس لے رہا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے ہمیں ڈرگس کی تھوڑی سی ڈفرینٹ ڈوز وغیرہ وہ کرنا پڑے. تو اس میں تو تھوڑا سا میں پہلے والے اس میں جیسے آئی سی یو میں ایک مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا تھا میں, کیونکہ میں نے ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں کام کیا ہے, تو لوگوں کا جو پیشنٹ اس کا اٹینڈنٹ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. جب وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہیں آئی سی یو میں, تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر نے خواہ ڈالا ہوا ہے یہ پیسے بنانے کے لیے. اور جب وہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں, کہ ٹراما سینٹر میں نے کام کیا ہے, وہ ہم کہتے ہیں برین ڈیڈ ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بیڈ نہیں ہے ہمارے پاس, باقی ینگ پیشنٹ پڑے ہیں, وہ مرنے مارنے کو تیار ہوتے ہیں کہ جی آئی سی یو میں رکھیں, آئی سی یو میں رکھیں, اس کو ہٹانا نہیں ہے وینٹ سے آپ نے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے کہ وہاں فری میں مل رہا ہے, حالانکہ اس سے زیادہ ضرورت ایک دوسرے پیشنٹ کو ہے, تو وہ نہیں وہاں مانتے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ بھی ایک خاص موجود ہے. صحیح, زبردست. اور ڈفرینٹ اسپیشلٹی کے لوگوں, جو ڈفرینٹ اسپیشلٹیز ہوتی ہیں, جیسے ہارٹ کی ہے اور بچوں کی ہوتی ہے اینستھیزیا, اس میں کیا ڈفرینس ہے, اس میں کیا چیلنجز رہتے ہیں آپ کے؟ ڈفرینٹ, ہر پیشنٹ دیکھیں ڈفرینٹ ہوتا ہے اینستھیزیا پوائنٹ آف. بچوں کی تو خیر پوری آپ کی فزیولوجی اور اناٹمی ڈفرینٹ ہوتی ہے, اس لیے اس کا خیال کرنا پڑتا ہے. پھر ڈوزیج مختلف دینے پڑتے ہیں, پھر ان کی کڈنی فنکشنز کیسے ہیں, نکلیں گے نہیں ڈرگس, اس کا ہے. اور ہارٹ کے پیشنٹ بھی ہے کہ ہارٹ کی کنڈیشن کیا ہے اس وقت. جب ہم اینستھیزیا دیں, اسی جیسے سفیان نے بتایا, ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس سے پہلے پری اینستھیزیا کرنا بڑا ضروری ہے, کہ ہمیں پیشنٹ کی ایز اے ہول پوری کنڈیشن پتہ ہو, ہارٹ کیسا ہے, کڈنی کیسا ہے, لیور کیسا ہے, تاکہ ہم جب اپنا پلان بنائیں اکارڈنگلی اس کے جو اینستھیزیا ہم دینا ہے, میڈیسن دینی ہے, کتنی دینی ہے, کون سی ڈرگ جو ہے اس کے لیے سوٹ کرتی ہے. ایسے یہ بتائیے کہ عام طور پر یہ ہم دیکھتے بھی ہیں, میڈیا میں بھی رپورٹ ہوتا ہے کہ جی پولیٹیشین ہیں تو بیرون ملک جا رہے ہیں آپریشن کرانا ہے, تو بیوروکریٹ ہیں تو بیرون ملک جا رہے ہیں, جو بھی بڑا آدمی ہے اس کو بیرون ملک ہی جا کے, تو یہاں اتنے کیپیبل نہیں ہیں آپ لوگ کہ یہاں ان کو اینستھیزیا دے سکیں, کوئی سرجری ہے تو یہاں کر سکیں. سب چیزیں یہاں ہو سکتی ہیں, لیکن ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے, باہر جانا ہے, پیسہ بنانا. میرے خیال میں چھوٹا سا ایک جملہ میں عرض کر دوں, یہ زاہد صاحب نے کہ کیپیبل بالکل ہیں, اور میں پبلک کے انٹرسٹ کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اینستھیزیا دیتے ہیں, تو اینستھیزیا دینے کا لیول 1 گھنٹے کے بچے سے لے کے اور 100 سال تک کا بوڑھا جو ہے, مطلب ہے کہ اس کو ہم برابر کا سیف اینستھیزیا دینے کی مطلب ہے کہ ہم اہلیت رکھتے ہیں. ہم اینستھیٹسٹ کا جو ہمارا قبیلہ ہے نا, 1 گھنٹے کا بچے ہوتے ہیں, بچے پیدائشی کوئی نقص ہوتا ہے ان کو, کسی بھی اس ایج میں بھی دے سکتے ہیں. بالکل 1 گھنٹے کا بچہ جو ہے اس کی بھی 3 گھنٹے کی 4 گھنٹے کی سرجری ہم کرا سکتے ہیں, کارڈیک سرجری کرا سکتے ہیں اس کی. اگر کوئی دل میں کوئی نقصان ہے اس کو, اور اس کا دل اگر آپس میں چیمبر ملے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے اور سب خون مکس ہو رہا ہے تو زندہ نہیں رہے گا, تو ہم اس کی بھی 4-5 گھنٹے کی سرجری کرا کے, اور وہ بچہ جو ہے مطلب بچ کے اور ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہے. اولڈر ایج میں بھی, اولڈر 100 سال کا بھی اگر کوئی ہے اور اس کو کوئی پرابلم ہے تو اس کو بھی اینستھیزیا اتنی ہی مطلب آسانی سے دے سکتے ہیں. یہ ہماری قابلیت سمجھ لیں, یہ ہماری ٹریننگ سمجھ لیں, یا یہ ایڈوانسمنٹ آف اینستھیزیا سمجھ لیں کہ ہمیں اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے. اکثر تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ ڈاکٹر یا سرجن بتا رہا ہوتا ہے کہ بابا آپ کی تو عمر بہت زیادہ ہو گئی, لیکن اب نہیں ہے یہ, اب ایسا نہیں ہے. ہمارے لیے کوئی پیشنٹ جو ہے نا عمر زیادہ کا کوئی طرف نہیں ہے. بس اتنا فرق ہوگا کہ جو ایلڈرلی ہیں یا ان کے اور ان کو بیماریاں ہیں, ورک اپ اور پھر پوسٹ آف کیئر, پھر وہاں انٹینسو
انٹینسو کیئر آ دیتے ہیں. جاتا ہے کہ اینستھیزیا کے بعد آپ ان کو مریض کو کتنے دن کیا سپورٹ دیتے ہیں. اگر آپ کسی ایسے ہاسپٹل میں ایسے مریض کا 100 سال کے مریض کا آپریشن کر دیں گے جہاں پوسٹ آپ نہیں ہے, وہ اصول بتا رہا ہوں کہ وہ انفٹ نہیں ہے انستھیزیا کے لیے, دیکھو اس کے لیے انوائرمنٹ ڈیفرنٹ چاہیے. راؤ صاحب آخری بات آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ ہمارا ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے, بس آخری بات. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی میں نے تھوڑے دن پہلے 105 سال کی جو خاتون تھی جن کو میں نے اینستھیزیا بالکل فیل اور ملٹیپل اس کو پرابلمس تھے, لیکن جب آپ کے پاس ساری چیزیں اویلیبل ہوں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہونا ہے. اور اس سے پہلے میں نے چونکہ پیڈیاٹرک اینستھیزیا کیا ہے, یعنی آپ کے پاس 1 kg کا 1.5 kg کا بچہ ہوتا ہے, اس کی بھی آپ سرجری 5-6 گھنٹے کی سرجری. تھینک یو میڈم. لاسٹ بات بس مختصر آخری کو بات کرنا چاہیں تو. ہمارے ہاں انٹینسو کیئر بیڈ کیپیسٹی بہت کم ہے, 0.7 ہے ایز کمپیئر ٹو 20 بیڈس پر 100,000 ان ڈیولپڈ نیشن. سو ہمیں ریسورسز چاہیے. کووڈ میں میجر مسئلہ ہی ICU تھا. مرزا صاحب آخری بات. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اینستھیٹسٹ بہت کم ہے ملک میں. ابھی ٹریننگ کے سلاٹس بہت کی, لیکن بہت کمی ہے اینستھیٹسٹ کی. 22 کروڑ کی آبادی میں چند ہزار اینستھیٹسٹ ہیں, اور جو اینستھیٹسٹ ہمارے نکلتے ہیں ان کو مطلب دنیا میں بھی اتنی کمی ہے لوگوں کی کہ وہ یہاں سے نکل کے مڈل ایسٹ میں اور یہاں اور ایون یہ کہ یورپ میں اور مطلب وہاں بھی چلے جاتے ہیں. تو ان کا نکلنے کا سلسلہ روکنا چاہیے, اور پلس یہ کہ یہاں بہتر فیسلٹی آفر ہوں گے تو چلیں. بہت شکریہ آپ کا, زیادہ لوگ آئے. مرزا صاحب, میڈم آپ کا بہت شکریہ, راؤ صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین یہ اسپیشل شو آپ نے ہمارا دیکھا, اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہرین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.